बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये पाकिस्तान पीनल कोड का चैप्टर नंबर 14 है और आज के इस लेक्चर में हम 2 सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन नंबर 277 एंड सेक्शन नंबर 278। ओके, सो यहाँ पर इनकी जो टाइटल्स हैं इसमें आपको ये जो टर्म नज़र आ रहे हैं ये है फॉलिंग वाटर और रिजर्वर्स, या जो है जो 78 में वर्ड यूज़ हुआ है वो है एटमॉस्फेयर। तो ये जो टर्म्स हैं ये किस से रिलेटेड हैं? ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। सो जब पीपीसी जो है ड्राफ्ट हो रहा था, यानी ड्यूरिंग 1860 का जो एरा था, उस वक्त कोई इन्वायरमेंटल जो लॉ है उसका कंसेप्ट नहीं था। लेकिन अगर आप आज देखें तो हमारे पास एक इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंटल लॉ है वर्ल्ड वाइड भी मौजूद है, और अगर हम पाकिस्तान के लेवल पर भी देखें तो हमारे पास जो इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी मौजूद है, और हमारे पास एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है EPA, ठीक है, PE, पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये भी जो है हमारे पास मौजूद है। और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज है ये भी आपको पता है कि आज तो वर्ल्ड में जो है एक बहुत जो है हॉट टॉपिक है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज या जो एनवायरमेंटल लॉ है। लेकिन आप देखें कि उस वक्त तो ये चीज़ें मौजूद नहीं थी, ठीक है, यानी ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो लेजिस्लेचर हैं उन्होंने 1860 में इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लिया था कि अगर पानी, हवा या जो एटमॉस्फेयर है उनको ख़राब कर दिया जाए तो फिर ये जो है ये किसी इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा जो है वो बन सकती हैं। इसलिए जो ड्राफ्टर्स थे उन्होंने पाकिस्तान पीनल कोड में इनको ये पर्टिकुलरली जो एनवायरनमेंट के हवाले से हैं उनको इन 2 सेक्शंस में जो है क्रिमिनलाइज़ किया है। लेकिन यूजुअली जब हम बात करते हैं ना ह्यूमन नीड्स की, तो ह्यूमन नीड्स जो है वो ये समझा जाता है कि जो फूड है, वाटर है और जो शेल्टर है, ये बुनियादी ज़रूरत है इंसान की। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है वो ये कहता है कि इनके अलावा जो एनवायरनमेंट है, यानी इंसान की सर्वाइवल के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं वो साफ़ पानी भी है और साफ़ हवा भी है। और हवा कहाँ से आएगी? जब वो यानी जो एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर होगा वो क्या होगा? वो साफ़ होगा। सो अगर पानी और जो हवा है वो कंटिन्यूट हो जाए तो फिर जो बाकी जो हमारे जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं वो बेमानी हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो असल में किस चीज़ को की प्रोटेक्शंस हैं? पब्लिक हेल्थ की प्रोटेक्शंस हैं। क्योंकि ये जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 14, इसमें इसका जो टाइटल है इसमें मल्टीपल टर्म्स जो है आपको नज़र आएंगे, जैसे पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मॉरल्स। सो स्टिल जो है ये जो आज का जो लेक्चर है, ये जो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स थे वो कंटिन्यूसली जो है पब्लिक हेल्थ की हेल्थ से रिलेटेड थे। सो अगर हम ब्रॉडर वे में देखें तो ये जो पानी है या जो एटमॉस्फेयर है वो भी किसको अफेक्ट करता है? हेल्थ को, ठीक है। सो अभी हम इन 2 सेक्शंस को देखते हैं, फिर उसके बाद इसके पीछे जो फ़िलासफ़ी काम करती है ना, या अदर लॉज़ के साथ इसकी कनेक्टिविटी है, उसको हम देखेंगे। सो अगर हम सेक्शन नंबर 277 को देखते हैं तो ये कहते हैं फॉलिंग वाटर ऑफ पब्लिक स्प्रिंग्स आर रिजर्वर। ओके, सो इसका मतलब ये है कि पानी को सिर्फ गंदा करना नहीं है, बल्कि पानी को इस हद तक कंटिमिनेट करना है कि वो पब्लिक यूज़ के लिए जो है वो क्या बन जाए? अनसेफ या अनडिज़ायरेबल बन जाए। सो इसका जो टेक्स्ट है, ये जो वाटर है वो तो आपको पता है, ठीक है। यहाँ जो फोकस है वो ड्रिंकिंग वाटर और जो पब्लिक वाटर रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर है, ठीक है। और जो पब्लिक स्प्रिंग है, यानी स्प्रिंग जो है यानी जो कुदरती पानी के जो ज़ख़ीरे होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, जैसे चश्मा हो गया या और जो इसको आबशार्स वगैरह कहते हैं, ठीक है, वो हो गए। और रिजर्वर्स हैं, यानी वो तो पानी का स्टोरेज का जो सोर्स होता है, चाहे वो आपको उसको टैंक में स्टोर करें वो भी रिजर्वर है, या जो है आप डैम जो है जहाँ पानी स्टोर होता है वो भी रिजर्वर है, ठीक है। या जो वाटर जो पब्लिक स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं वो सब जो है वो रिजर्वर्स में जो है वो शामिल होते हैं। सो लॉ जो है वो असल में क्या कह रहा है, यानी कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो किसी एक शख्स की मिल्कियत नहीं होते, बल्कि वो क्या है, वो जो पूरी कम्युनिटी होती है ना, जिस स्टेट में जितनी भी लोग रहते हैं
ان سب کے اوپر اس کا جو ہے وہ یعنی حق ہوتا ہے. اور پانی جو ہے یہاں پہ جو ایک مین ٹرم ہے اس سیکشن کا وہ بھی ان میں سے ایک ہے. سو اسٹیٹ جو ہے وہ یہ جو ریسورسز ہوتے ہیں نا، یہ جو ریزرورز ہوتے ہیں ان کا آنر نہیں ہوتا، بلکہ اسٹیٹ کیا ہوتا ہے، اس کا جو رول ہوتا ہے وہ ایز اے ٹرسٹی ہوتا ہے. یعنی یہ جو ریزرورز ہیں یہ سارے کیا ہیں، عوام کی امانت ہے اسٹیٹ کے پاس. اور اگر ہم دیکھیں پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل نمبر 9 ہے وہ ہمیں رائٹ ٹو لائف دیتا ہے. یعنی اسٹیٹ نے ہی ہم یہ رائٹ دیا ہے نا کہ ہمارے پاس کیا ہے، سیکیورٹی آف پرسن ہے. اب جو سیکیورٹی آف پرسن ہے اس میں صرف رائٹ ٹو لائف جو ہے وہ تو شامل نہیں ہے کہ ہم بس صرف ایگزسٹ کریں، چاہے ہمیں گندا پانی جو ہے پینے کو ملے لیکن اسٹیٹ ہمیں کہے کہ بھئی تمہیں زندہ تو رہنے ہی ہے نا. نہیں، جو سیکیورٹی آف لائف ہے یعنی جو ایگزسٹنس ہے ہیومن کی، وہ اس میں جو ہیلدی انوائرمنٹ ہے، جو صاف پانی ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں. یعنی وہ آرٹیکل 9 کے انڈر جو ہے وہ آتی ہے. سو اس سیکشن کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہو ایور voluntarily corrupts or fouls the water of any public spring or reservoir. اب یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ کیا ہے، voluntarily ہے. voluntarily جو ہے اس کو پاکستان پینل کوڈ کا جو سیکشن نمبر 39 ہے اس نے ڈیفائن کیا ہے کہ voluntarily کیا ہوتا ہے. سو یہ 39 سیکشن 39 پی پی سی جو ہے voluntarily کو اس طرح ڈیفائن کرتا ہے. یہ سمجھا جائے گا کسی شخص نے جو ہے کوئی ایکٹ جو ہے وہ voluntarily کیا ہے اگر اس کو کاز کرتا ہے انٹینشن کے ساتھ، یا جو ہے اس کو کیا اس کے پاس جو ہے وہ نالج ہے، یا اس کے پاس جو ہے وہ ریزن ٹو بلیو ہے کہ میرے کسی ایکشن کا جو ریزلٹ ہے وہ یہ نکل سکتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص جو ہے یعنی اس کو پتہ ہے کہ اس کا جو پائپ ہے وہ گندا ہے، لیکن اس میں یعنی جو کچرا ہے وہ دریا میں جو ہے وہ پھینک رہا ہے، تو اس کے پاس نالج بھی ہے نا. اگر اس کا انٹینشن نہیں بھی ہے لیکن اس کے پاس نالج تو ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے کیا ہوگا، یہ voluntarily کہلایا جائے گا. اوکے، سو ہو ایور voluntarily corrupts or fouls. اب یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا ہے کرپٹس کا کیا مطلب ہے، یعنی جو پانی کی جو ریزرورز ہیں یا کوئی بھی پبلک اسپرنگ ہے واٹر کا، اس کو اگر کیمیکلی جو ہے نا خراب کر دیا جائے تو پھر اس کو کیا کہا جائے گا، کرپٹ. یعنی واٹر کی جو پانی ہے اس کی جو کوالٹی ہے اس کو خراب کر دینا. یعنی جس طرح اگر اس میں کیمیکل ملا دیے جائیں یا انڈسٹریل ویسٹ ملا دیے جائیں تو یہ پھر کیا ہو جائے گا، یہ کرپٹ ہو جائے گا. اور فاؤلنگ کا کیا مطلب ہے، فاؤلنگ کا مطلب ہے کہ پانی کو گندا کرنا، پولوٹڈ کرنا. یعنی کہ جو فاؤلنگ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی اس کو گندا کرنا، یعنی اس میں گندگی جو ہے پھینکنا. جیسے جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ جو سیوریج سسٹم ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ ڈرنکنگ واٹر کے جو سورسز ہوتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں. یا جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جو مردار جانور ہوتے ہیں، جب جانور مر جاتے ہیں تو ان کو ایسی کنویں میں یا اس طرح کے جو اور ریزرورز ہوتے ہیں یا پبلک اسپرنگس ہوتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ پھر کیا ہو جائیں گی، یا جو آپ پلاسٹک ہو گئے یا ہاسپٹل کا ویسٹ ہو گیا، تو یہ ساری کیا چیزیں ہو گئی ہیں. یعنی اس طرح اس کو جو پانی ہے اس کو فاؤلس جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. سو آگے یہ کہتے ہیں کہ کرپٹس آر فاؤل دا واٹر آف اینی پبلک اسپرنگ آر ریزرور. اب جو فاؤلس اور ریزرورس ہیں، جو اسپرنگز اور ریزرورس ہیں اس کا ہم نے دیکھ لیا کہ یعنی اسپرنگ میں کیا چیزیں شامل ہیں، جو قدرتی چشمے ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں، یا جو زمین دوز پانی ہوتا ہے، جو گراؤنڈ واٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو عام پبلک کے لیے استعمال میں ہوں. یا جو ریزرورس ہیں اس میں جیسے ڈیمز ہو گئے، یا جو سرکاری پانی کی ٹینکیاں نہیں ہوتی جو واسا کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو گئے. یا اگر ایک محلہ ہے اس کے اندر ایک کنواں ہے تو یہ پبلک میں آتا ہے نا، پبلک ریزرور میں آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو سیکشنز ہیں یہ کس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، جو پبلک ریسورسز ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے گھر میں کوئی کنواں ہے اور آپ اس میں جو ہے کچرا ڈالتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، آپ بے شک گندا پانی پئیں، ٹھیک ہے، اس سے لا کو کوئی سروکار نہیں ہے. اس وقت آپ کے اوپر 277 جو ہے اپلائی نہیں ہوگا، کیونکہ 277 جو ہے وہ تب اپلائی ہوتا ہے جب پبلک ریسورسز کی پروٹیکشنز کی بات آتی ہے.
آپ اپنے پرائیویٹ ڈومین میں کیا کرتے ہیں، اس سے جو ہے جو لا ہے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے. سو آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ سو ایز ٹو رینڈر اٹ لیس فٹ. اب یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ جو ٹرم یوز ہوا نا لیس فٹ، یہ کس چیز کو شو کرتا ہے، یہ جو ہے یہ شو کرتا ہے اس کا یعنی یہ اسٹینڈرڈ آف جو ڈیمیج ہے نا اس کو شو کرتا ہے. یعنی پانی جو ہے اگر وہ بالکل زہریلا نہیں بھی بنا، لیکن اگر وہ اس طرح ہو گیا ہے کہ اس کی جو کوالٹی ہے یعنی وہ پہلے سے جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، یعنی لیس فٹ فار دا آرڈینری یوز ہو گئے، تو تب بھی جو ہے وہ کیا ہے، وہ اس سیکشن کے اندر جو ہے وہ جرم بن گیا. فار دا پرپز فار وچ اٹ آرڈینرلی یوزڈ. اب دیکھیں اس کا جو پرپس ہو سکتا ہے واٹر کا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یعنی کچھ جو پانی ہیں جو یہ ریزرورس ہیں یا اسپرنگس ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا جو یوز ہو، ان کا جو پرپس ہو وہ کس کے لیے ہو، وہ ڈرنکنگ کے لیے ہو، اور کچھ جو ہے ہو سکتا ہے کہ وہ نہانے کے لیے ہو سکتا ہے. یعنی آپ اس کو ایسا سمجھ لیں کہ جو ڈومیسٹک یوز ہے اس کے لیے ہو سکتا ہے، اور کچھ جو ہیں یعنی پانی اس کا مقصد جو ہے وہ اریگیشن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پانی جو ہے وہ کس مقصد کے لیے یوز ہوتا تھا، اور جس مقصد کے لیے وہ یوز ہوتا تھا اس مقصد کے لیے اس میں اس کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہوئی ہے، وہ لیس فٹ ہوئی ہے. فار ایگزامپل اگر وہ ڈرنکنگ کے لیے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور کنٹینیویشن کی وجہ سے وہ جو پینا ہے وہ انسیف ہو گیا ہے، یا اگر وہ ڈومیسٹک یوز کے لیے اس کا پرپس تھا، اور یا اب جو ہے وہ واشنگ یا ہاؤس ہولڈ یوز جو ہے اس کی وجہ سے افیکٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور سملرلی اگر وہ اریگیشنس کے لیے یوز ہوتا تھا، اب جو ہے فار ایگزامپل اگر آپ کے اس پانی یا اس ریزروز میں ایسی کوئی کیمیکلز وغیرہ ڈالی ہیں کہ اب جو فصلیں ہیں وہ جلنے لگی ہیں، تو پھر اب یہاں پہ کیا ہوا ہے، یعنی اب یہ لیس فٹ ہو گیا ہے نا، وہ جو پرپس تھا وہ فلفل نہیں ہو رہا. اوکے، تو آگے جو ہے پنشمنٹ کلاس ہیں، یعنی یہ جو ہو ایور ہے، یہ جو والنٹیرلی پانی کے جو ریزرورس ہیں، پبلک اس کے ریزرورس کی بات ہو رہی ہے، اگر اس کو کرپٹ اور فاؤل کرتا ہے تو پھر ایسے شخص کو جو ہے وہ لا پنش کرے گا، امپریزنمنٹ اس کو دے گا. اب ادھر ڈسکرپشن سے میں یہ مراد ہے کہ دیکھیں جو پنشمنٹ ہے نا، یہ کیا ہے، پنشمنٹ جو ہے جو سیکشن نمبر 53 پاکستان پینل کوڈ ہے وہ پنشمنٹ کی ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں وہ بتاتا ہے، اور اس میں ایک جو ہے وہ کیا ہے، وہ جو ہے یہ دیکھیں یہ سیکشن نمبر 53 ہے، یہ چیپٹر نمبر 3 ہے، پنشمنٹ کی بات کرتا ہے، اور یہ جو ہے بتاتا ہے کہ لاء میں جو ہے ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ہے 10 ٹائپس کی پنشمنٹس ہے، ٹھیک ہے، یہ 53 میں. اور پھر اس میں جو امپریزنمنٹ ہے یہ 7 نمبر کا جو ہے یہ کیا ہے، امپریزنمنٹ فار لائف ہے. اب یہ جو 8 نمبر یہ جو 8 نمبر کا ہے ناٹ 7، یہ امپریزنمنٹ کی بات کرتا ہے، اور یہ بھی بتاتا ہے کہ امپریزنمنٹ جو ہے 2 ٹائپس کی ہوتی ہے. نمبر 1 جو ہے ریگریس ہے جس میں ہارڈ لیبر شامل ہوگی، اور دوسری جو ہے وہ سمپل ہے. یہاں لکھا ہوا ہے نا 2 ڈسکرپشن، تو اب یہاں پہ جو ایدر ڈسکرپشن لکھا ہوا ہے، اب یہ ایدر ڈسکرپشن سے کیا مراد ہے کہ یہ کوڈ کے ڈسکرپشن کے اوپر ہے کہ وہ چاہے تو سمپل امپریزنمنٹ دے، چاہے تو وہ ریگریس امپریزنمنٹ دے. فار اے ٹرم وچ میں ایکسٹینڈ، یعنی وہ جو ٹرم ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 3 منتھس تک، ٹھیک ہے، یعنی جج کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ کتنی دینا چاہتا ہے، میکسیمم کتنی ہوگی 3 منتھس، یا جو ہے اس کے اوپر فائن بھی لگ سکتا ہے، یا جو ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے 1500 روپیز تک. آپ کا اس فائن کے حوالے سے کیا اوپینین ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب یہ جو فائن ہے کیا یہ اس جرم کے لیے کافی ہے یا کم ہے؟ آپ اپنا جو اوپینین ہے وہ کمنٹ میں آپ شیئر کر سکتے ہیں، یا لاء کو جو ہے یہاں پہ ریفارمز کے ذریعے سے اس فائن کو بڑھانے کی ضرورت ہے، یا جو ہے دونوں جو ہیں وہ لگ سکتی ہیں، یعنی امپریزنمنٹ بھی اس کو دی جا سکتی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر فائن بھی کیا جا سکتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 278 کو. یہ کہتا ہے میکنگ ایٹماسفیئر ناکشیس ٹو کل، یعنی جو ایٹماسفیئر ہے جو ہوا ہے اس کو کیا بنانا، ناکشیس بنانا. ناکشیس کو ہم نے جو پریویس لیکچر تھا اس میں جو ہے ہم نے اس ورڈ کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ ناکشیس کیا ہوتا ہے،
यानी किसी चीज़ को नुकसान देह बनाना जो वो सेहत के लिए जो है वो डेंजरस हो। ये आप देख सकते हैं 274 में ये जो टर्म है ये यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है। सो नॉक्शियस का मतलब होता है डेंजरस टू हेल्थ। ओके, सो पर्टिकुलरली जो सेक्शन नंबर 278 है उसमें बात इस चीज़ की हो रही है कि अगर हवा को जो है वो हेल्थ के लिए डेंजरस जो है वो बनाया जाए। सो इसका जो टेक्स्ट है वो कहता है कि whoever voluntarily vitiates the atmosphere in any place। ओके, अब अगेन यहाँ पे जो मिंजरिया है अभी शो हो रहा है वॉलंटियरली का। ये जो सेक्शन 39 पीपीसी जो है डिफाइन करता है कि ये जो whoever है यानी इसमें कोई इंडिविजुअल भी आ सकता है। इस whoever में फैक्ट्री का ओनर भी आ सकता है, कोई कंपनी या कोई बिजनेस ऑपरेटर या कोई कंट्रैक्टर है, ये सब उसमें जो है वो शामिल जो है हो सकते हैं। अगर वो क्या करते हैं यानी वो उनका जो कंडक्ट है वो वॉलंटियरली होना चाहिए, यानी एक्ट जो है वो इंसान की कंट्रोल और चॉइस में होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये जो whoever है वो जानबूझकर जो है प्लास्टिक को जला रहा है, या अगर वो फैक्ट्री एमिशंस को जो है डिलिबरेटली जो है वो क्या कर रहा है रिलीज़ कर रहा है, या जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उनको जो है वो जला रहा है, वो कर रहा है, बर्न कर रहा है। विशिएट्स द एटमॉस्फेयर, इन विशिएट्स का क्या मतलब होता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसको करप्ट करना यानी ख़राब करना या पोल्यूट कर देना। यानी जो एटमॉस्फेयर होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उसको डिग्रेड कर देना। अब एटमॉस्फेयर क्या है, यानी जो सराउंडिंग एयर है वो सारा जो है उसमें आता है, एटमॉस्फेयर में आता है। यानी जो हवा जो है हम लोग जो है सांस के ज़रिए से अपने जिस्म में दाखिल करते हैं वो सारा क्या है वो एटमॉस्फेयर में आता है। अब यहाँ पे इन एनी प्लेस यानी पे यहाँ पे बात जो है सिर्फ जो पब्लिक प्लेसेस हैं यानी अगर पब्लिक रोड्स हैं उनकी बात नहीं हो रही, बल्कि कोई भी जगह जो है उसमें वो हो सकती है। वो कोई ओपन प्लेस भी हो सकता है कि क्लोज प्लेस भी हो सकते हैं, जैसे पब्लिक हॉल्स हैं, कोई फैक्ट्री एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया है, कोई मार्केट है, कोई गांव है, ये इंडस्ट्रियल जोन है, तो वो सब इसमें शामिल ही ठीक है। सो इज़ टू मेक इट नॉक्शियस, यानी उस एटमॉस्फेयर को वॉलंटियर भी किस तरह करप्ट कर रहा है, इस तरह करप्ट कर रहा है कि या पोल्यूट कर रहा है कि वो जो ह्यूमन हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ है, उसके लिए जो है वो हार्मफुल साबित हो सकता है। टू द हेल्थ ऑफ पर्सन्स इन जनरल willing or carrying on business in the neighborhood or passing along a public way। अब यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है कि जो लॉ है ना, देखें वो तीन जो कैटेगरीज हैं, तीन तरह के जो लोग हैं उनको जो है वो प्रोटेक्शन जो है वो दे रहा है। नंबर जो 1 है वो कौन है, वो लोग हैं, यानी बात तो जनरल पब्लिक की ही हो रही है, ठीक है, लेकिन कौन लोग हैं जो ड्वेलिंग इन द नेबरहुड है, यानी जो लोग जो है ना आसपास के घरों में जो है रहते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, या अगर कोई लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कोई बिज़नेस जो है वो कैरी कर रहे हैं, ये वो लोग जो वहाँ के दुकानें दफ्तर या कोई मार्केट चला रहे हैं। और तीसरी जो कैटेगरी है वो कौन है, वो पासिंग अलॉन्ग अ पब्लिक वे, यानी अगर एक पब्लिक वे है, पब्लिक रास्ता है जैसे सड़क है, उसके ऊपर जितनी भी चलने फिरने वाले जो आम मुसाफिर होते हैं उनको जो है कवर करता है। तो ऐसा जो हु एवर है उसको लॉ जो है पनिश करता है। किस तरह पनिश करता है, विद फाइन जो एक्सटेंड हो सकती है 1500 रुपीज़ तक। सो अगेन ये जो पनिशमेंट है आपके ख़याल में क्या ये मुनासिब है इतने डेंजरस अमल के लिए, या जो है इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत है। सो ये जो सेक्शन है 278, ये इस 277 जो है ये पानी को प्रोटेक्ट करता है, और ये जो है ये हवा को प्रोटेक्ट करता है। ये सेक्शन है, ये कहते हैं कि यानी जो वॉलंटियरली जो है एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है और ऐसी तरीके से पोल्यूट करता है जो कि डेंजरस हो सकता है, ठीक है, चाहे वो उसके जो मोहल्ले वाले हैं या जो नेबरहुड में अगर ये लोग जो है वो बिज़नेस कैरी कर रहे हैं, यानी कोई अगर मार्केट है, या जो है इवन अगर जब आम चलने फिरने वाले लोग हैं वो भी अगर उससे मुतासिर हो रहे हैं उसके अमल से, तो फिर उसको जो है जो लॉ है उसके ऊपर फ़ाइन लगा सकता है। देखिए अब हम इसको ना जो एनवायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस हैं उसके कंटेक्स्ट में अगर देखें तो यहाँ पे कुछ मेन जो प्रिंसिपल्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं वो काम करते हैं।
اس میں ایک جو نمبر فرسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا انٹر جنریشنل ایکویٹی ڈاکٹرائن. اوکے، سو یہ جو کنسیپٹ ہے نا، اس کنسیپٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو زمین ہے، جو پانی ہے اور جو ہوا ہے وہ ہماری ذاتی ملکیت تو ہے نہیں، اور نہ ہمیں اپنے باپ دادا سے ورثے میں ملی ہے، بلکہ یہ جو کنسیپٹ ہے یہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ جو ہماری آنے والے نسلیں ہیں، جو فیوچر جنریشنز ہیں، ان کی امانت ہے ہمارے پاس. سو اس وجہ سے یہ جو ہوا اور پانی ہے نا، اس کو جو ہے لا نے کرمینلائز کیا ہے، کیونکہ اگر یہ جو ہے پولوٹ ہو جائیں تو پھر جو ہماری سویلائزیشنس ہیں، ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ کیا ہو جائیں گی؟ وہ ختم ہو سکتی ہیں. یہاں پہ جو دوسرا کنسیپٹ ہے وہ جو ریلیونٹ ہے وہ یہ ہے، اوکے، دا پولوٹرز از پرنسپل. سو یہ جو پرنسپل ہے نا، یہ ماڈرن جو انوائرمنٹل لا ہے اس کا ایک بہت بڑا فریم ورک ہے. یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پولوٹرز ہوں گے، جو گندگی پھیلائیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ پے کریں گے، یعنی وہ رسپانسیبل ہوں گے کس چیز کے لیے؟ اس کی جو خرجانہ ہے وہ لوگ بھریں گے جو پولوٹ کریں گے، یعنی گندگی پھیلائیں گے. سو اسی پرنسپل کو جو کرمنل لا ہے اس نے سیکشن نمبر 277 اور 277(8) میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کوئی پانی اور ہوا کو گندا کرتا ہے تو پھر لا جو ہے ان کے اوپر فائن بھی لگاتا ہے، ان کو امپریزنمنٹ بھی دیتا ہے. سو ان سیکشنز کا اگر ہم کنسٹیٹیوشن کے ساتھ لنک دیں گے نا، تو کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کا جو آرٹیکل نمبر 9 ہے، ہم نے پہلے بھی کہا کہ وہ جو ہے ہمیں ڈگنیٹی آف مین کی بات وہ جو ہے رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے. اور جو پاکستان کنسٹیٹیوشن ہے اس میں اسپیسیفکلی یہ جو انوائرمنٹ کا لفظ ہے، یہ یعنی جو انوائرمنٹل رائٹ ہے اس کے بارے میں کوئی اسپیسیفک ورڈ جو ہے یوز نہیں ہوا. لیکن جو سپریم کورٹ ہے نا، انہوں نے اپنی جو لینڈ مارک کیسز ہیں، جیسے ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے انوائرمنٹل لا کے حوالے سے، وہ اس طرح جانا جاتا ہے شہلا ضیاء ورسز وابڈا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کیس تھا. یہ کیس جو ہے 1994 کا کیس ہے، اور اس میں جو سپریم کورٹ ہے اس نے یہ کہا تھا، چونکہ آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے، تو اس میں جو ٹرم لائف ہے، وہ سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ لائف صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سانس لیں، ٹھیک ہے، بلکہ لائف جو ہے ایک جو ڈیزیز فری یا پولوشن فری یا جو کلین انوائرمنٹ ہے، وہ سب جو ہے وہ جینے کے حق میں رائٹ ٹو لائف میں جو ہے وہ شامل ہے. سو اگر لوگ جو ہے وہ واٹر کو یا انوائرمنٹ کو، ایٹماسفیئر کو پولوٹ کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جو آرٹیکل 9 ہمیں جو ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، اس کی جو ہے وائولیشن کریں گے. سو یہ جو کیس ہے نا، شہلا ضیاء ورسز وابڈا کا کیس، یہ ایک آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اس نے نا بیس پرووائڈ کی. پھر اس کے بعد جو ہے 2012 میں جو ہے ایک بربن ڈکلیریشن ہوئی تھی، جس میں جو ساؤتھ ایشین کانفرنس ہے انوائرمنٹل جسٹس، وہ جو ہے پاکستان میں ہوئی تھی، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ کے اندر. سو اس کے بعد جو ہے، جو اس کانفرنس کے بعد، یعنی پورے ملک میں سپریم کورٹ یا جو ہائی کورٹس کے لیول کے اوپر جو ہے جو گرین بینچز ہے نا، وہ جو ہے وہ بنائی گئی تھی، یعنی گرین، جس کو گرین کورٹس جو ہے وہ بھی کہا جا سکتا ہے. سو اب جو ہے، یعنی یہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہیں، اسپیشل کورٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جس کو گرین کورٹس جو ہیں وہ کہا گیا ہے. یعنی یہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر بھی ہوتی ہے اور جو ہائر لیول ہے اس کے اوپر بھی ہوتی ہیں. اب اس کا جو کنیکشن ہے ہم اس کے ساتھ دیکھتے ہیں. جو ہمارا جو اسپیشل لا ہے ایپا، یہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہم اس کا لنک دیکھتے ہیں. اور یہ جو لا ہے یہ 1997 میں جو ہے وہ ڈرافٹ ہوا تھا. دیکھیں، یہ جو ہے یہ پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ ہے ایپا، یہ 1997 کا. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو کنیکشن ہے آج کے ہمارے جو دو سیکشنز ہیں ان کے ساتھ کہاں پر ہیں اور کیسے ہیں. سب سے پہلے تو یہ اس کا جو سیکشن نمبر 2 ہے، یہ اس کا ڈیفینیشن سیکشن ہے، اور اس کا جو کلاز نمبر 10 ہے، 210 جو ہے، یہ انوائرمنٹ کو ڈیفائن کرتا ہے. اور ہمارا جو
277 اور 277 میں 278 میں ہم نے جن ٹرمز کو پڑھا تھا وہ کیا تھے، وہ واٹر اور ایئر تھا. تو یہ جو ہے واٹر اور ایئر کو جو ہے کس کے انڈر جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے، انوائرمنٹ کے انڈر جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کرتے ہیں. یعنی انوائرمنٹ جو ہے اس کا مطلب کیا ہوگا، ایئر بھی ہوگا اور واٹر بھی ہوگا. یعنی ایز اے ہول یہ جو 277 اور 278 ہیں یہ کس سے ریلیٹڈ ہیں، یہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہے. اور یہ جو ہے یہ سیکشن نمبر 6(1) اور اس میں یہ جو جی ہے نا یہ کہتا ہے جی اوکے سو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلش اسٹینڈرڈ فار دا کوالٹی آف دا ایمبینٹ ایئر واٹر اینڈ لینڈ بائی نوٹیفیکیشنز ان دا آفیشیل گزٹ اینڈ کنسلٹیشن ود دا پروونشل ایجنسی کنسرن پرووائڈیڈ. سو یہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یعنی اس سیکشن کے اندر 6(1) کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ یہ یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ گورنمنٹ کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کیا بنائے، وہ جو نیکس ہے یعنی نیشنل انوائرمنٹل کوالٹی جو اسٹینڈرڈ ہے وہ جو ہے وہ بنائے. اور اس کا مقصد کیا تھا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ادارہ ہیں جو نیکس ہے یہ باقاعدہ طور پر ایک چارٹ دیتا ہے کہ فیکٹریز جو ہیں ان کی جو دھند وغیرہ ہوتی ہے نا اس میں کتنی جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہے یا کاربن مونوکسائڈ ہے یا جو لیڈ ہے وہ ہو سکتی ہیں، یعنی ایک پرسنٹیج دیتی ہیں. اور فیکٹری کے جو پانی ہے اس میں کتنا جو یعنی ارسینک یا سائنائڈ جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے. سو اگر یہ جو نیکس ہے اس کی جو لمٹ ہے اگر یہ کراس ہو جائے تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ جو پانی ہے وہ کیا ہے. یعنی سیکشن نمبر 277 کے اندر اس میں ہم نے ایک ٹرم دیکھا تھا لیس فٹ، تو پھر وہ کیا ہوگا، وہ لیس فٹ ہوگا. اور سملرلی اگر ہوا ہے تو 278 کے تحت وہ کیا ہوگی، وہ وہاں پہ ٹرم یوز ہوا تھا نوکشیس، تو پھر وہ کیا ہوگی اگر یہ لمٹ چاہے گی کراس ہو جائے تو پھر یہ نوکشیس بن جائے گی. دیکھیے جو پی پی سی ہے نا اس میں پولیس کیا کر سکتی ہے کہ وہ صرف ایف آئی آر جو ہے وہ درج کر سکتی ہے، لیکن اگر کوئی جو ہے گندگی پھیلا رکھا ہے تو اس کو موقع پہ رکوا نہیں سکتی. اور یہ پاور جو ہے یہ ڈیپا کا جو سیکشن نمبر 16 ہے یہ لا یعنی لا جو ہے اس میں جو اتھارٹیز ہیں اس کو امپاور کرتی ہیں انڈر سیکشن 16. جو انوائرمنٹل ایجنسیز ہوتی ہیں نا چاہے وہ فیڈرل لیول پر ہوں چاہے وہ پروونشل لیول پر ہوں، ان کا جو ڈی جی ہوتا ہے جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے اس کو امپاور کرتا ہے کہ اگر کوئی فیکٹری جو ہے وہ یعنی جو اس طرح جو گند پروڈیوس کرتی ہے اس کو وہ کیا کرتی ہیں، وہ ایک ریٹن جو یعنی آر ای او جو ہوتا ہے ای پی او جو ہوتا ہے یعنی ریٹن ایمرجنسی آرڈر جو ہے وہ اس کو بیچ سکتی ہے. یعنی یہاں پہ یہ لکھیں کہ اگر فیڈرل ایجنسی ہو یا پروونشل اسمبلی ہو اگر وہ سیٹسفائی ہو جائے کہ یعنی ویسٹ ہے کہیں پہ ایئر پولوشنس ہیں یا نائس ہے یا کچھ بھی ہے، اگر وہ صحت کے لیے جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اگر وہ لا کی وائلیشن ہے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں، وہ آرڈر کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں اور اسی ایمرجنسی آرڈر کے ذریعے سے اس ایکشنز کو جو ہے وہ یعنی اگر کوئی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے سوری اگر کوئی فیکٹری ہے ٹھیک ہے، اگر وہ اس طرح کا وہ جو واٹر یا ایئر کو پولوٹ کرنی ہے یا کوئی بھی اور ایکشن ہے تو پھر اس کو کیا کر سکتی ہیں، اس کو شٹ ڈاؤن کروا سکتی ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ 2A میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ امیڈیٹ اسٹاپیج پریونٹنگ یا سب کچھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اتھارٹی. اور سملرلی یہ جو سیکشن نمبر 17 ہے یہ پینلٹیز جو ہے بتاتا ہے، یعنی پاکستان انوائرمنٹل پروٹیکشن ایکٹ جو 1987 ہے اس کا یہ جو سیکشنز ہیں یہ کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر نا جو فیکٹری یا کوئی بھی شخص جو ہے جو یعنی اس طرح اس کے اوپر جو ایکشن لیا جاتا ہے اور اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس کو فائن کر دیا جاتا ہے. اب یہ جو 17(2) ہے اس میں جو پنشمنٹ بتائی دی ہے یہ کہتے ہیں کہ جو پنشمنٹ ہوگی اس سیکشن کے اندر وہ 1 لاکھ تک ہو سکتی ہے، یعنی ایک دن میں 1 لاکھ تک. ٹھیک ہے، یہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ایک may extend to 100,000 روپیز اینڈ ان کیس آف کنٹینیوئنگ کنٹراوینشن اگر اس کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگی ایڈیشنل فائن لگے گا ایک دن یعنی فار ایوری ڈے ڈیورنگ وچ سچ کنٹراوینشن کنٹینیوز 1 لاکھ تک. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی انڈسٹریل یونٹ ہیں جو اس طرح کا جو ہوا اور پانی کو جو ہے متاثر کر رہا ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا کہ جو ایسی کوئی فیکٹری ہے یا انڈسٹری ہے
ان کو سیل کرنے کا آرڈر جو ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے. سو اگر ہمارے پاس کوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی آرڈر دا کلوجر آف دا فیکٹری، ٹھیک ہے، یہ ڈفرینٹ کنڈیشنز جو ہیں یہ اسپیشل لاز بتاتی ہیں، پروسیجر بھی بتاتی ہیں، پنشمنٹ بھی بتاتی ہیں. اور یوزولی جو اسپیشل لا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر جو پنشمنٹس ہوتی ہیں وہ زیادہ سیویئر ہوتی ہیں، کیونکہ یہ PPC جنرل لا ہے تو اس میں آپ کو جو پنشمنٹس ہیں وہ بھی آپ کو بہت معمولی سی نظر آتی ہیں. ان کے 3 مہینے کی قید یا 1,000 روپے یا 15,000 روپے جو ہیں 1,500 روپے جو ہیں، یہ تو فیکٹری اونرز کے لیے اگر وہ پانی اور ہوا کو آلودہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے تو یہ اماؤنٹ کچھ بھی نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے جو اسپیشل لا ہے وہ کیا کرتی ہیں، ان کے اوپر لاکھوں کا جو جرمانہ ہے وہ اس کے اوپر عائد کرتی ہیں. اور سملرلی اگر کوئی فیکٹری ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے وہ جو ہیں جو نیکس ہیں اس کے اسٹینڈرڈس کو فالو نہیں کرتی تو ان کے اوپر جو ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 1 ملین روپیز کا فائن جو ہے وہ لگتا ہے. اور سملرلی یہ جو اسپیشل لا ہے یہ اس کا جو سیکشن نمبر 20 ہے یہ انوائرمنٹل جو ٹریبیونلس ہیں اس کی بات بھی کرتا ہے. یعنی یہ جو سیکشن ہے یہ اسٹیٹ کو گورنمنٹ کو جو ہے امپاور کرتا ہے کہ جو انوائرمنٹل کرائمز ہوتے ہیں نا ان کے لیے ایک جو اسپیشل کورٹ ہے وہ بنایا جائے، اور اسے کیا کہا جائے گا، انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبیونل یعنی EPT. اور اس کے ممبر کون ہوں گے، اس میں جو ہے ایک چیئر پرسن ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس میں ایک جو ٹیکنیکل ممبر ہے وہ ہوگا. یہ فائل لوڈ ہونے میں کافی پرابلم کر رہی ہے، ہم اس کو ادھر ہی دیکھ لیتے ہیں. اوکے، سو جو سیکشن نمبر 20 ہے پیپا کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کیا بنایا جائے گا، جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبیونل ہے وہ بنائے جائیں گے. اور اس میں کتنے لوگ ہوں گے، اس میں 3 لوگ ہوں گے. بس تو آپ نے ایک دیکھ لیا کہ اس میں اس کو ہیڈ کون کرے گا، ایک چیئر پرسن ہوگا، ٹھیک ہے. جو یعنی یہ یا تو ہائی کورٹ کا جو ریٹائرڈ جج ہوگا وہ ہوگا، یا سیشن جج جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا کام کیا ہوگا، یعنی لا کے مطابق جو ہے اس کو آف کورس جو اسپیشل کورٹ ہوگی اس کو چلانا. اور اس کے بعد جو ہے چیئر پرسن کے بعد ایک سائنٹسٹ ہوگا. سائنٹسٹ ان دا سینس کہ جو انوائرمنٹل لا سے ریلیٹڈ ہو، یعنی انوائرمنٹ کا سائنٹسٹ ہوگا، یا انجینئر یا ٹاپ پروفیسر جو ہیں وہ بھی ہوگا. اور اس کا جو کام ہوگا وہ کیمیکل رپورٹ چیک کرنا ہوتا ہے، یا جو فیکٹری نے پانی میں کتنا زہر ملایا ہے ان سب چیزوں کو جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم نے دیکھا نا کہ جو نیکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جو کوالٹی چیک کرتا ہے، سو اس کے مطابق جو ہے یہ سائنٹسٹ کام کرے گا. اور اس کے جو بعد جو ایک 3rd ممبر ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ ایک لیگل ممبر ہوتا ہے، یعنی وہ کوئی جو لائر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، ایکسپرٹ ہو سکتا ہے جو کیسز کو یعنی انوائرمنٹل لا کا جو اگر کوئی ایکسپرٹ ہے، لیکن ہونا کیا چاہیے، وہ لیگل ایکسپرٹ ممبر ہو. یعنی یہ جو ہے نا EPT ٹریبیونل ہے، یہ کوئی کمیٹی نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ جو ہے لا نے اس کو ایک جو سیشن کورٹ ہوتی ہیں اس کا جو ہے درجہ دیا ہوا ہے. اور ان کے پاس یہ پاور ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی فیکٹری ہے وہ جو ہے عدالت کا حکم نہیں مانتی، تو پھر ان کے پاس یہ پاور ہے کہ یہ کیا کر سکتی ہیں، ان کے اوپر 50 لاکھ تک جرمانہ جو ہے وہ لگا سکتی ہیں، اور ان کی جو فیکٹری ہے اس کو کیا کر سکتی ہیں، اس کو سیل بھی کر سکتی ہیں. اور یہ جو سیکشن نمبر 21 ہے یہ جوریسڈکشنز اور پاور جو ہے انوائرمنٹل ٹریبیونل کی وہ بتاتا ہے. سو جو سیکشن نمبر 20 ہے نا پیپا کا، یہ کیا کرتا ہے، یعنی اس سیکشن کے اندر جو ٹریبیونلز ہوتی ہیں ان کو جو سول کورٹس ہے یا کریمنل جو سیشنز کورٹس ہیں ان دونوں کی جو پاور ہے وہ ملی ہوتی ہے. یعنی یہ جو ٹریبیونل ہے یہ کیا کرتی ہیں کہ یہ کسی بھی وٹنس کو بنا سکتی ہیں، یا کوئی بھی جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کو بھی منگوا سکتی ہیں، یا پولیس کو بیچ کے کسی کو گرفتار بھی کروا سکتی ہیں. اور اگر ڈیسیجن کو دیکھا جائے تو ہم نے کہا نا کہ جیسے یہاں پہ 3 ممبرز اس کا پارٹ ہوتے ہیں، تو اگر ان کے ڈیسیجنز میں اگر بھی اختلاف ہو تو پھر جو ہے جو ڈیسیجن ہے وہ یوزولی 2:1 کے حساب سے جو ہے وہ دیا جاتا ہے. سو یہ باقی جو انوائرمنٹل پیپر ہے نا جو اسپیشل لا ہے، یہ پورا پروسیجر بتاتا ہے کہ پھر اگر انوائرمنٹل ٹریبیونل ہے اس میں اپیل کیسی کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سارا جو اسپیشل لا ہے یہ کیا کرتا ہے، اور اس کی جو جوریسڈکشنس ہیں انوائرمنٹل مجسٹریٹس کی، کیونکہ سیکشن نمبر جو 24 ہے اس کے اندر جو ہے یہ
یہ انوائرمنٹل مجسٹریٹ کی کو جورسڈکشن دیتا ہے. جیسے ہم نے اوپر دیکھا نا جو انوائرمنٹل پروٹیکشن ٹریبیونل کی بات کر رہی تھی جو سیکشن نمبر 20 ہے، وہ تو لارجر لیول کے اوپر بات کرتا ہے نا، ان فیکٹریز انڈسٹریز کے لیول کے اوپر. لیکن اگر کسی گلی محلے میں یا جو ہے ایک محدود لمیٹڈ ایریا میں اگر جو ہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کیس ہوں تو پھر جو ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے، اس کے لیے جو مجسٹریٹ ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں. کیونکہ یہ جو ٹریبیونلس ہیں نا یہ بڑے لیول کے اوپر ہے، پروونشل لیول کے اوپر ہے. یعنی ان کے جو ہیڈ آفیسز آپ کو لاہور یا جو کراچی ہیں، پشاور ہیں، اس طرح بڑے بڑے شہروں میں آپ کو جو ہے وہ ٹریبیونل نظر آئیں گے. لیکن اگر آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں اس طرح اگر کوئی پلاسٹک جلا رہے ہیں یا گاڑیاں ہیں جو بہت زیادہ دھواں چھوڑتی ہیں جو انوائرمنٹ کو وہ کرتی ہیں، تو پھر جو ڈسٹرکٹ لیول ہے یا تحصیل لیول ہے اس کے اوپر انوائرمنٹل مجسٹریٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہ جو فائل ہیں یہ کافی زیادہ پرابلم کر رہی ہیں لوڈ ہونے میں. سو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں ہم نے 2 سیکشنز کو کور کیا جو پرٹیکولرلی واٹر اور جو ایئر ہے اس کی ریگارڈنگ تھے. سو آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اور اگر آپ کو کوئی کویسچنس ہیں پھر بھی تو آپ کمنٹس میں ان سے پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنس ہیں ویڈیوز کے امپرومنٹ کے حوالے سے تو وہ بھی آپ ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.